अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे ट्रंप की पाकिस्तान में मुदाखलत कैसे होगी, इमरान खान की रिहाई के लिए वो किसको कह सकते हैं, तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में एक लंबी सजा हो सकती है और आने वाले चंद दिनों में ये सजा सुनाई जा सकती है, तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जो मुंतखब हुए हैं सलमान अकरम राजा, वो गैर कानूनी जो पार्टी का अपना आइन है उसके भी खिलाफ आइन है, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल के लिए कल बयान दिया है उसके लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई हुई है, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के जो MNAs हैं उनकी 4 माह की तनख्वाह 1 अरब से ज़ायद की वो अदा की गई है, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ट्रंप का ये जो एक कहा जा रहा है कि वो ट्रंप मुदाखलत करेंगे और इमरान खान को रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे, इस हवाले से आपको आपके इल्म में है कि जब से ये अमरीकी इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ और ये जो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से नॉमिनेट हुए थे बतौर सदारती उम्मीदवार के, उसके बाद ही ये पीटीआई ने उम्मीद लगाना और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर कहना शुरू कर दिया कि अब इमरान खान की रिहाई के लिए जैसे ही अमरीकी सदर ट्रंप मुंतखब होंगे वो इमरान खान की रिहाई के लिए अहकामात जारी करेंगे। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है, सियासी हुकूमत है या सिविलियन हुकूमत है, उसके ऊपर दबाव डालेंगे और फिर उसके बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे। फिर उसके बाद बाकायदा हमने देखा जिस दिन सदर ट्रंप जो है वो सदारती उम्मीदवार के इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद तो बाकायदा तौर के ऊपर एक्सक्यूज मी वो बाकायदा तौर के ऊपर ये पीटीआई ने कहना शुरू कर दिया और इवन जुल्फी बुखारी ने जो इंटरव्यू दिया एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ के अंसार अब्बासी को, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वो ट्रंप की फैमिली के साथ कनेक्ट हैं और उसके साथ साथ जो ट्रंप की मौजूदा टीम है जो कि आगे मुतवक्के तौर के ऊपर उसकी काबीना का भी हिस्सा बनेंगे, उनके साथ भी राब्ते में हैं। और जैसे ही सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सदारती इंतखाबात के बाद जैसे ही वो अब हलफ उठाएंगे उसके बाद इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तौर के ऊपर वो पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता करेंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप हो सकता है कोई ट्वीट कर दें इमरान खान की रिहाई के लिए। ताहम मेरी इस हवाले से जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई वो ये बताते हैं कि जो ख़ासतौर के ऊपर ये पाकिस्तान हो उसको जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सऊदी अरब के ज़रिए डील करते हैं और क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी वली अहद, वो ट्रंप के बहुत ज़्यादा क्लोज समझे जाते थे और ट्रंप हमेशा से अगर कोई इस तरह का कोई काम करेंगे ख़ासतौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई के लिए भी तो वो MBS के ज़रिए ही पाकिस्तान को कहलवाएंगे या कहेंगे, तो उसके डायरेक्टली कोई इस तरह का इम्कान नहीं है। और अगर MBS को मोहम्मद बिन सलमान को वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह का इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा किया जाए, तो उसके बाद जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के पास अगर 2 ऑप्शंस हों और 2 चॉइसेस हों कि इमरान खान और दूसरे नंबर पे मौजूदा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, इनके दरमियान चुनना हो उनको, तो वो इमरान खान को किसी सूरत नहीं चुनेंगे क्योंकि माजी के जो मैंने अपने वीलॉग में भी बताया था कि जो वाक़यात हुए हैं इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जो सऊदी वली अहद के हवाले से जो बातें की और फिर जो उनको पहुंची भी सही, तो उसके बाद सऊदी वली अहद किसी सूरत भी इमरान खान के लिए कोई इस तरह की गारंटी नहीं दे सकते और वो ना ही कोई अपना किरदार अदा करेंगे ख़ासतौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई के लिए, क्योंकि मौजूदा जो सेटअप है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो उनको प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि इमरान खान को। इसलिए इमरान खान की रिहाई के लिए जो सदर ट्रंप से उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो किसी सूरत भी जो है वो काम नहीं करेंगी। बाकी भी इसकी जो वजूहात है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो ममालिक के आपस में ताल्लुकात होते हैं वो शख्सियात के ऊपर मबनी नहीं होते, बल्कि वो हमेशा से जो एक जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको सामने रखा जाता है। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर सकते। ताहम जब भी इमरान खान की रिहाई होगी वो लोकली जब इनके कोई मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो माफ़ी पब्लिकली मांगें और उसके बाद होंगे या किसी सूरत में भी
اس میں انٹرنیشنل کوئی پلیئر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس. اس حوالے سے میری مختلف ذرائع سے بات ہوئی. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں میرے ذرائع کہ عمران خان کے آنے والے ہفتوں میں بلکہ ایک آدھ ہفتے میں ہی عمران خان کو ایک بڑی سزا ہو سکتی ہے اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان اس کو جتنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ان کی لیگل ٹیم بھی کہ اس کو مزید تاخیر سے تاخیر دلانے کے حوالے سے کل بھی انہوں نے ایک درخواست دائر کی احتساب عدالت میں کہ ان کو مزید 14 سے 15 دن دیے جائیں تاکہ جو 3500 صفحات کے اوپر مشتمل یہ کیس کا ریکارڈ ہے اس کو ایک دفعہ پڑھا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 79 کویسچنز ہیں ان کو دیکھا جا سکے. لیکن احتساب عدالت کے جج نے وہ جو عمران خان کی یہ پلی ہے یہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ 30 سے 32 سماعتیں ہو چکی ہیں جس میں عمران خان نے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے یہ اس کیس کو لٹکایا ہوا ہے. اب مزید اس پہ جج نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ لاسٹ جو ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر وہ جرا مکمل کرتے ہیں جو نیب کے جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے ان کے اوپر، ادروائز پھر یہ 342 کا جو بیان ہے وہ قلم بند کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کے بعد جو ایک پروسیس ہوتا ہے لیگلی وہ یہی ہوتا ہے کہ سزا سنائی جا سکتی ہے. تو متوقع طور کے اوپر اسی ہفتے یا اگلے ہفتے تک عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے یہ بخوبی عمران خان بھی جانتے ہیں. میرے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ اس ٹائم عمران خان بغیر کسی کیس کے سزا کے جو ہے وہ اس ٹائم جیل میں ہے، تو اس لیے جو حکومت ہے ان کو مزید جو اس میں جیل میں رکھنے کے لیے ان کو یہ سزا کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ جلد از جلد اب کرنا چاہیے کیونکہ پہلے جو کیسز تھے چاہے وہ سائفر ہو یا توشہ خانہ ہو اس میں پروسیس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا جو کہ عمران خان نے لیگلی اس کا جو فائدہ اٹھایا اور ہائی کورٹ میں وہ بری ہو گئے. تو اس کیس میں ان کو پورا بھرپور نہ صرف یہ کہ موقع دیا گیا ہے اپنی صفائی کے لیے، اپنے جو جتنے بھی ثبوت ہیں وہ دینے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ تاخیری حربے ہی استعمال کرتی رہی اور اس کیس کا جو کنکلوڈ نہیں کیا. یہی وہ وجہ ہے کہ اب یہ جو عمران خان مزید چاہتے ہیں کہ اس میں تاخیر وہ کرائی جائے اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے. لیکن یہ جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں اور نیب کے حوالے سے بھی جو میری مختلف اپنے ذرائع سے بات ہوئی وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیس بڑا سٹرونگ ہے اور اس میں جو ایویڈنسز تھے اور پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی تمام ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر یہ جو عمران خان کے خلاف جو سزا ہوگی اس کو ہائی کورٹ میں بھی سسٹین کیا جا سکتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان ابھی اس کے حوالے سے ڈیلے کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے نئے منتخب ہوئے ہیں سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، ان کے حوالے سے آج دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ پارٹی کا جو اپنا آئین ہے اور یا کانسٹیٹیوشن ہے پارٹی کا، یہ اس کی خلاف ورزی ہے جو کہ ان کو عمران خان نے سیکریٹری جنرل کے طور کے اوپر نوٹیفائی کیا ہے. عمر ایوب نے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کی سیکریٹری جنرل کا عہدہ تھا وہ اس کے اوپر مستعفی ہوئے اور انہوں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ کیونکہ بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ان کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اس لیے وہ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ مستعفی ہوئے. اس کے بعد عمران خان نے ایک وکیل یعنی سلمان اکرم راجہ کو بطور پارٹی کے سیکریٹری جنرل کے منتخب کیا ہے. اب اس پہ جو نئی جو چیزیں جو انصار عباسی صاحب نے یہ کوٹ کیا ہے ذرائع کو کوٹ کر کے، وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کا اپنا آئین ہے اس کے مطابق یہ جو ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہوتے ہیں یا جو اس کے بعد جو سیکریٹری جنرل کے بعد ہوتے ہیں وہ اس کا جو ہے آٹومیٹکلی سیکریٹری جنرل منتخب ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی انتخاب نہ ہو پارٹی کے. اس لیے یہ جو عہدہ تھا وہ جو ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پارٹی کے تھے ان کو دیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک نیا سیکریٹری جنرل عمران خان جو ہے وہ اس کو نامزد کر دیتے. سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے جو کیا ہے تو یہ ایک غیر جو قانونی اور غیر آئینی ہے، جو پارٹی کا اپنا آئین ہے اس کے خلاف ہے. اب آپ کو بھی یہ علم ہے کہ جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ آلریڈی الیکشن کمیشن کے اندر چیلنج ہیں. تو ایک نئی جو چیز سامنے آئی ہے یہ جو سیکریٹری جنرل والا ایک معاملہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اب الیکشن کمیشن میں چیلنج ہوگا اور چیلنج ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ مزید ان کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں اور پی ٹی آئی کے لیے جو مسائل ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں.
بہرحال یہ عمران خان کو بھی اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو بڑے عہدے ہیں پارٹی کے، یہ ان کا الیکشن کے بعد ہی ان کو وہ کیا جاتا ہے، لیکن عمران خان نے خود فرد واحد کے طور کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کا سیکریٹری جنرل منتخب کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں اور مزاحات میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے 2 ارب اور 10 کروڑ روپے کا کوئی امپیکٹ پڑے گا، مزید ایڈیشنل برڈن پڑے گا جو قومی خزانے کے اوپر۔ اب جو ایک نیا ڈیٹا آیا ہے جو دنیا نیوز کے اوپر یہ وہ بتایا گیا ہے، زمان نے یہ خبر چلائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے 4 مہینے کی تنخواہ ہے، یعنی جولائی، اگست، سپتمبر اور اکتوبر تک کی، یہ جو قومی اسمبلی کے جتنے بھی اراکین ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو تنخواہوں اور جو دیگر جو الاؤنسز ہیں اس میں جو ٹی اے ڈی اے ہے، ٹرانسپورٹ الاؤنس ہے، یا جو سیشن ہوئے ہیں، کوئی 37 کے قریب سیشنز ہوئے ہیں اس دوران، تو ان سب کا ملا کے 1 ارب سے زائد کا جو ہے یہ تنخواہیں اور وہ ادا کی گئی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے قومی خزانے کے اوپر اس طرح کا جو بھی بوجھ اور برڈن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں یہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی یہ جو پینشنز کے حوالے سے بھی اسی طرح کی جو حکومت کی طرف سے وہ لائی جا رہی ہیں، اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارے جو ایلیٹ کلاس سے جو تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، جنرلز ہوں، یا ایون پارلیمنٹیرینز ہوں، ان کی مراعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے جو الاؤنسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ حکومت کو اگر یہ جو کفایت شعاری والا ایک درس دینا ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے عمل درآمد جو اشرافیہ ہے یا جو حکمران طبقہ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے یہ اپلائی کریں، اور اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ عوام کو درس دیں تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے۔ ادروائز یہ اس طرح خود جو حکمران ہیں یا اشرافیہ ہے وہ اس طرح اپنی مراعات میں اضافہ کرتے رہیں گے اور عوام کو جو ہے وہ کفایت شعاری کا درس دیتے رہیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک حد تک تو عوام برداشت کر سکتی ہے، اور جب یہ حد سے زیادہ آگے جائے گا تو پھر اس کے بعد یہی ہے کہ پھر لوگ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے۔ اس لیے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معیشت ہے وہ ہماری اس حالت میں نہیں ہے کہ یہ اس قدر مراعات دی جائیں۔ یہ جو اشرافیہ ہے اس کو، چاہے وہ ججز ہوں، جنرلز ہوں یا پھر پارلیمنٹیرینز ہوں، اور پھر دوسرے جو بھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہوں، یا جتنی بھی اصلاحات لائی جاتی ہیں معیشت کے حوالے سے، اس کا سارا بوجھ ہمیشہ عام عوام کے اوپر اور عام لوگوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تو جو بوجھ ہے وہ سارا عوام کے اوپر، اور جو مراعات ہیں وہ سارے حکمران طبقے کے اوپر اور اشرافیہ کے اوپر۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک لمبے عرصے تک اس طرح کا جو ہے وہ کوئی چل سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو یہ سوچنا ہوگا، اگر یہ اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کچھ زیادہ عرصے تک اس کو برداشت کرے گی۔ پھر سڑکوں کے اوپر الٹیمیٹلی نکلنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پھر اپنا فرض سمجھ لیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان بھی انہی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یہ جو حکمران ہے یہ اپنے لیے ہی سوچتے ہیں، عام عوام کا نہیں سوچتے۔ چاہے مہنگائی ہو وہ دیکھ لیں، چاہے بے روزگاری ہو، غربت ہو، افلاس ہو، یہ ہر حوالے سے اس کا جو افیکٹیز ہیں وہ عام عوام ہے، اور جو اشرافیہ ہے ہماری وہ اسی طرح خود ہی اپنے لیے مراعات بڑھا لیتی ہیں۔ تو اس کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پالیسی سوچنی ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔